अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चला हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी एक आध दिन पहले हमारे इमरान खान साहब की पेशी थी और बहुत गवर्नमेंट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन के उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए। तो आज हम इसको एनालाइज करेंगे कि मुल्क के अंदर ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्या ये कभी ख़त्म होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले साइकिल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इट इज़ नॉट मतलब कि ये एक कोई नई बात नहीं है, नॉट अ न्यू थिंग। Political victimization is in our country is an open secret. Since its inception in 1947, the process of accountability in Pakistan has devolved into a cycle of political victimization. अब इसमें क्या होता है जी कि हम नारे ये लगाते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे होते। हम जो है वो विक्टिम बना रहे होते हैं। हम अपनी जो अपोजिशन होती है उसके ऊपर क्रैक डाउन कर रहे होते हैं। हम आज के लेक्चर में ये हिस्ट्रिकली देखेंगे कुछ, उसके अलावा हम काजेज देखेंगे कि ऐसी कौन सी काजेज होती हैं और इसके इम्पैक्ट्स भी थोड़े बहुत देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हिस्ट्रिकली अगर देखें तो सबसे पहला जो क्रैकडाउन हुआ वो 1959 के अंदर हुआ, जब हमारे अयूब खान साहब थे प्रेसिडेंट उस टाइम के, और उन्होंने जो पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर और ईबीडी ऑर्डर, जिसको कहते हैं इलेक्शन बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ये किया था, जिसके अंदर इन विच 75 पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी एंड फरोज खान नून वाज को डिस्क्वालिफाइड। मतलब कि वो जो पोडो और ईबीडीओ, मतलब कि ये जो दो ऑर्डिनेंस थे, इनके जरिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 75 पॉलिटिशियंस उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब ये रीजन क्या थी उस टाइम, क्योंकि मार्शल लॉ लगा था। ये सारे डेमोक्रेसी को करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। सो जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस पास किए और इनको चलता कराया। इसके बाद फिर अयूब खान के बाद दोबारा आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एरा। उनके अंदर नेशनलाइजेशन, और वैसे भी वो जो 1971 का जो एपिसोड था वो आप यही कंसीडर करें कि वो अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था, जिसके अंदर वो अपोजिशन में ही थे, जो शेख मुजीब थे और वो बाकी सारे। लेकिन क्या हुआ कि एक क्रैकडाउन हुआ उनके ऊपर, जिस तरीके से भुट्टो साहब चाहते थे उस तरीके से वो नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने क्रैकडाउन करवाया, वहां पर मिलिट्री भेजी गई, जिस तरीके से भी हुआ। 1971 का इशू हुआ, ठीक है, जिससे हमारा जो एक राइट हैंड था, जो हमारा एक दायां बाजू था, जो कि बांग्लादेश बन गया। उसके बाद स्टिल यहाँ पर भी भुट्टो साहब ना रुके, उन्होंने जो एक नेशनलाइजेशन वाली ड्राइव चलाई थी, उससे भी मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ, और उस नेशनलाइजेशन में भी बहुत से इनके जो पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स थे वो काफ़ी हर्ट हुए, जिनके अंदर तारीख की किताबों में ये लिखा है कि शरीफ फैमिली वाज द विक्टिम एट दैट मोमेंट। सिमिलरली अगर आप देखें तो फर्दर तो जिया इराजी, भुट्टो वाज हैंग्ड, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिया इरा की सबसे बड़ी जो ये खूबी थी, ये जिसको खूबी तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन उनका अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली साइड पे देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हर तरह से कोड़े बरसाए, जिस तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने उस तरीके से इनके ऊपर जुल्म ढाए जिया इरा के तौर में। उसके बाद फिर आ जाता है जी नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो वाला एरा। उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने एक एहतसाब ब्यूरो बनाया हुआ था, और इसका जो फोकस था वो यही था, प्रोसिक्यूशन ऑफ अपोजिशन ऑफ पीपल्स पार्टी, ठीक है। उसके बाद जी जैसे ही 1990 के बाद जब आते हैं हमारे परवेज मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने वो जो एक एहतसाब ब्यूरो था उसी को ही एक नैब के अंदर तब्दील कर दिया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और इसका मकसद क्या था, वो भी वही जिस तरीके से पहले एहतसाब ब्यूरो का था, इसी तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का था, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनके ऊपर क्रैकडाउन करना था। सो आप देख रहे हैं कि 1959 से ऑनवर्ड, चाहे वो अयूब खान का दौर हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, चाहे वो ज़िया हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मुशर्रफ हो या बेनज़ीर भुट्टो, मतलब कि इन सब ने ना
جب جب وہ پاور میں تھے تو انہوں نے اپنے جو اپوزیشنز تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دوران جو نان ڈیموکریٹک فورسز تھیں لائک جوڈیشری لائک ملٹری، انہوں نے بھی ان پولیٹیشنز کو یوٹیلائز کیا فار دیئر اون پرپزز. ٹھیک ہے. فردر اب دیکھیں جی ریسنٹلی، اگر فار ایگزامپل یہ تو ہو گئی ہسٹری، اب اگر ہم جو ریسنٹلی دیکھیں، ریسنٹ جو پولیٹیکلی مینوپولیٹڈ کیسز تھے ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پناما کیس اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف نواز شریف، اٹ واز پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر فردر ہم دیکھیں تو جولائی 2018 کے اندر مریم نواز واز ڈسکوالیفائڈ. ان کے اوپر بھی نیب فیل ٹو پرووائڈ sufficient evidence. Similarly, the case of Rana Sanaullah. ٹھیک ہے. آپ نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں، مریم نواز شریف کا کیس دیکھ رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کا کیس دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو خان کی گورنمنٹ تھی اس کے دوران میں آصف علی زرداری کے اوپر کافی کیسز تھے منی لانڈرنگ کے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کیسز بنائے گئے وہ پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی بلاول بھٹو زرداری کو بھی اسی طرح کے جو کیسز کا سامنا تھا، کریٹیکل کیسز اگینسٹ دا پی ٹی آئی انکلوڈنگ ایلیگیشن آف پارٹی ریسیونگ ایلیگل فورن فنڈنگ اینڈ مینٹیننگ سیکرٹ بینک اکاؤنٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ایرا جو خان کے ایرا کی جو مینیپولیشن تھی اس کے اندر، اچھا جب گورنمنٹ اپنی خود پاور میں ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ ہائڈ کر دیتی ہے یا ان کو انڈر دا کارپیٹ بھیج دیتی ہے یا ان کے اوپر یا مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک کہ جس طرح عمران خان کا فورن فنڈنگ کیس تھا، اس کے علاوہ عمران خان نے جو مس یوز کیا تھا آفیشیل ہیلی کاپٹرز کا. اس کے علاوہ اگر فور دیکھیں علیمہ خان کا کیس بہت زیادہ سرفیس پہ رہا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پرویز خٹک کا کیس تھا وہ چلتا رہا یہاں پر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے. اب آپ دیکھیں کہ پناما کے اندر صرف نواز شریف نہیں تھے، اس کے اندر 400 پاکستانیز تھے. ٹھیک ہے. اور ان 400 پاکستانی میں صرف ایک بندہ کنوکٹ کیا گیا اور وہ تھا نواز شریف، باقی سارے نہیں تھے. لائک زلفی بخاری، علیم خان، یہ سارے بھی اس لسٹ کے اندر تھے، لیکن ان کے بارے میں ایٹ دیٹ ٹائم کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فردر اگر دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ جب اگر فار ایگزامپل پارٹی کسی کے اپوزیشن لیڈرز کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور وہ جو اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں وہ جوائن کر لیتے ہیں پارٹی کو، تو وہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان سے ختم کر دیے جا سکتے ہیں. اس طرح کے بھی دو کیس تھے. ایک یہ فردوس عاشق امان تھا، ان کے اوپر بھی چارجز تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی وہ جو چارجز تھے وہ ڈراپ کر دیے گئے. اسی طرح نندی پور پاور پلان تھا، اس کے اندر بابر وان کے اوپر کیسز تھے، لیکن بابر وان نے جب پی ٹی آئی کو جوائن کیا تو ان کے اوپر بھی وہ کیسز ختم کر دیے گئے. اب کیا تھا جو عمران خان کا ایرا تھا اس کے اندر نواز شریف، مریم نواز، رانا ثناءاللہ اور جتنے بھی موسٹلی خورشید شاہ، آصف زرداری، مطلب کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے اوپر کافی کریک ڈاؤن کیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ تھا عمران خان کا ایرا جو ریسنٹلی. اب جیسے ہی پی ڈی ایم آئی، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا. اب ان کے بھی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ اریسٹ آف فواد چودھری، اعظم سواتی کیس دیکھ لیں کہ اب آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ تو یوں ہوا ہے کہ پہلے پنجاب نے اٹھایا، سوری پنجاب میں نہیں، پہلے کراچی نے اٹھایا یا سندھ نے، اور جب سندھ نے ہٹایا تو کوئٹہ نے اٹھا لیا. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جس جگہ پر پی ڈی ایم کی حکمرانی تھی انہوں نے وہاں پر اس طریقے سے ان کے اوپر جو ایک کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ شہباز گل کا جو کیس تھا اس کو اریسٹ کیا گیا، شیخ رشید اریسٹ ہوئے. ٹھیک ہے. عمران خان کے کیسز تھے، توشہ خانہ کیس ہو گیا، فرا گوگی کا کیس تھا جس کے اندر بشرا بی بی انوالو تھی، یاسمین راشد کا ابھی جو آڈیو لیکس وغیرہ چل رہی ہیں، شیریں مزاری واز اریسٹڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریڈ ہوئے ہیں پرویز الہی اور منیش الہی کے اوپر. اب یہ سارے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اچانک ہی یہ سارے کیسز کہاں سے آ گئے؟ اور اگر آئے بھی ہیں تو اس ٹائم ہی کیوں؟ ٹھیک ہے. تو کیا ہے بیسیکلی موٹیو کیا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. سملرلی اگر پی ڈی ایمز کی جو فیورز ہیں، جس طرح عمران خان نے اپنے دور میں وہ جو ایلیگل یوزیج آف ہیلی کاپٹر ہو گیا، علیم خان کے، جہانگیر خان کے، یا پرویز خٹک کے جو کیسز تھے، یا فردوس عاشق امان اور بابر مان، ان کو جو فیورز ملی تھیں پی ڈی ایم نے بھی دیں. کس طریقے؟ آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کو ایکویٹ کیا گیا. اس کے علاوہ مریم نواز کا جو کیس تھا وہ ختم ہوا، اسحاق ڈار واپس آ گئے، دوبارہ فائنانس منسٹر لگ چکے ہیں. رانا ثناء اللہ خان جو پیچھے پہلے کیسز میں انوالو تھے اب وہ ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں. سلمان شہباز کیس وہ ختم. حمزہ شہباز جو شوگر مل والے کیس تھے کئی بار نیب نے بلایا، وہ کیس ختم. نیب کے اندر ملٹیپل امینڈمنٹس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پیونگ دا وے فار نواز ریٹرنس، اب بہت سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے نواز شریف کو واپس لایا جائے. سو اب یہ کیا ہوا ہے؟
ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی فیورز دیں اور اپنے جو اپوزیشنز تھی ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. جب عمران خان حکومت میں تھے تو انہوں نے اپنوں کو فیور کیا اور جو اپوزیشن میں تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہے، ایک ایک چیز نا ان سب کے اندر کامن ہے. وہ کیا ہے جی؟ کہ دا ریموول آف کرپشن چارجز فرام پولیٹیشینز آفٹر اے سرٹن ٹائم. مطلب کہ ایک وقت آتا ہے اس کے بعد یہ سارے چارجز ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ این آر اوز آپ پہلے بھی مل چکے ہیں. آپ مشرف ہیرا میں دیکھ لیں کہ اس نے پہلے نواز شریف اور بی بی کے اوپر لگائے تھے، لیکن 2007 کے اندر اس نے این آر او دیا، آ گئے. ٹھیک ہے، اب اگر فار ایگزامپل جیسے ہی پی ڈی ایم تھی، پی ڈی ایم کے اوپر بھی اسی طرح ہوا ہے کہ ان کو اب تقریباً ایک قسم کا این آر او مل چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس نے دیا جیسے دیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آلموسٹ ان کو ایک این آر او مل چکا ہے. ٹھیک ہے، اور سیملرلی جو کیس ہوگا ابھی عمران خان صاحب کے ہوگا، اس ٹائم ان کے اوپر اریسٹ کرنے کے یا جتنے بھی چارجز ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس نے بھی ختم ہو ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، اب مشرف نے دیا بی بی کو، ایم این ایس کو پرائم منسٹر عمران خان نے دیا اپنے پارٹی ورکرز کو، شہباز شریف نے کیا کیا جی؟ اپنی فیملی کو دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کازز کیا ہیں اس کی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیوں ہوتی ہے. تو یہ ایک فارمر یہاں پر میں لکھنا بھول گیا ہوں، فارمر ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں بریگیڈیئر جنرل اعجاز شاہ صاحب. انہوں نے یہ بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ out by the he pointed out by the late Benazir Bhutto herself as her political killer has admitted benefits of arresting of opposition leaders for getting rid of unwanted dissent. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپوزیشن کے اوپر کریک ڈاؤن صرف اس وجہ سے بھی کرتی ہے کہ ایک جو ان کے مطابق فیصلہ کرنے میں اگر ان کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس ہو رہی ہے نا تو وہ نہ ملے بس. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک جو انوانٹیڈ ڈسنٹ ہے، ایک انوانٹیڈ جو ریزسٹنس ہے اس سے اجتناب کیا جائے. دوسرا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے وہ پاور گیم، مطلب کہ اب جس طرح جیسے ہی خان ریموو ہوا ہے کرسی سے، اب وہ دوبارہ کرسی پہ جانے کے لیے وہ اپنے سار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مجھے دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے. ٹھیک ہے، ایک جو گیم آف تھرون ہے، گیم آف پاور گیم ہے، یہ ایک بہت بڑی میجر ریزن ہوتی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے رول آف نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے، اس کے اندر ملٹری آ جاتی ہے، اس کے اندر جوڈیشری آ جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے. مطلب کہ نا ان کے بھی اپنے جو بیک اینڈ کے اوپر ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کی بیس پہ وہ یہ ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن سسٹمز ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ آج تک کوئی ایسا ڈیموکریٹک پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو. کیا ہوا ہے اس نے؟ obstructs the development of a strong long lasting political and democratic system. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، مطلب کہ جیسے ہی ہماری جو ایک ایشو ہے نا، پولیٹیکل جو میچورٹی ہے وہ ہماری نہیں آئی، ہمارے لیڈرز کبھی میچور نہیں ہو سکتے. اب وہ دیکھیں نا کہ جب ضیائرہ کے اندر پی پی کے اوپر جو مشقتیں یا وہ ڈھائی جا رہی تھی، تب ایٹ دا سیکنڈ ہینڈ پہ ان کے ساتھ بھی تو کچھ تھے نا. جب مشرف ہیرا کے اندر کچھ جو پارٹیز تھیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا تو بیک اینڈ کے اوپر کوئی تو تھا جو مشرف کا بھی ساتھ دے رہا تھا. سملرلی اب جو خان ہیرا کے دور میں جب نون لیگ کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تو کچھ تھا نا جو کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیوٹریلٹی آف ملٹری لیڈرشپ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہے کہ یہ کب ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب کہ ان کی کافی نیب کے اندر نا ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو بریگیڈیئرز ہوتے ہیں، جو چیئرمین ہوتے ہیں، وہ میجر جنرل یا مطلب کہ نا میجورٹی جو ہوتی ہے ان کی وہ آرمی سے ہی بلونگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، an early NAB chairman who was also close to Pervez Musharraf openly admitted that general had a history of influencing the cases under investigation and suit his military's objective. ٹھیک ہے، مطلب کہ جو ایک ملٹری لیڈرشپ کی جو نیوٹریلٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے یہاں پر. اور ادھر اگر ہم دیکھیں تو نیب جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ٹول آف پولیٹیکل مینیپولیشن. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مارچ 2020 میں 2 ممبر بینچ تھا، سپریم کورٹ تھا، اس نے کہا نیب ایز اے ٹول آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اینڈ ہیرس. اس کے بعد جو جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ نیب کے اندر بہت سے لوپ سائڈڈ پروسیس ہے نیب کا اور یہ یوز کیا جاتا ہے فار پولیٹیکل انجینئرنگ.
اسی طرح جو جسٹس گلزار احمد تھے، یہ بھی فارمر چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا نیب نو لانگر fulfills its purpose and is instead being used for exploitation. تو ملک کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس کو مذاق بنا کے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن از این ان اینڈنگ فنومینا which is caused by multiple factors and hurting the Holy Land to the highest degree. اب اس سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے. تو آج جو ہم نے دیکھا آج کی جو ویڈیو تھی ہماری، اس کے اندر ہم نے دیکھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان پاکستان. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے سنس 1947 ملک کے اندر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اٹ از گوئنگ آن. اور ایوب خان کا ایرا ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا ایرا ہو، چاہے فردر اگر آئیں تو ضیاء کا ایرا ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر بھٹو، مشرف، اس کے علاوہ فردر جو عمران خان تک، مطلب کہ آج تک کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اپنی جو اپوزیشن ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کیا ہو. تو اس کے جو کازز ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی کہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل جو ڈسینٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، پاور گیم ہوتی ہے، نان ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے امپیکٹس کیا پڑتے ہیں جی؟ ملک کی جو ڈیموکریٹک ایک اسموتھنس ہے اس کے اوپر کافی امپیکٹ پڑتا ہے. اور بھی بہت سے مسائل ہیں ملک کے اندر، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکانومک انسٹیبلٹی، اٹ ول بی گوئنگ آن. تو اس سے اب ٹائم آ چکا ہے کہ ملک کو اس جو ایک ناسور ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، اس سے نکل جانا چاہیے. اور جتنے بھی لیڈرز ہیں ہمارے ان کو بیٹھ کے ایک ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اب ہم اس چیز کا نا ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ایٹ لیسٹ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اس کو اس طریقے سے نہ ہو. اور جو نیب ہے اس کے اندر پراپر امینڈمنٹ کی جائیں اور اس کو ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جائے اکاؤنٹیبلٹی کا، نہ کہ ایک ٹول آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ ملک کے اندر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیسے؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فردر بھی ڈسکس کریں گے. ود دیس ورڈ جی، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.